औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका दो आलम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबाए कराम पे, औलियाए कराम पे। इस दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू है, पाकिस्तान को बहुत बड़ा एजाज़ मिला है खाना काबा और मस्जिद नबवी की हिफाजत का, और उसके बाद 57 ममालिक की क़यादत का। उनकी क़यादत भी पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी गई है। पाकिस्तान अब उनका भी कमांडर इन चीफ होगा, आफत सैयद आसिम मुनीर साहब। इनकी कमांड में ही वो भी लड़ा करेंगे, और वो भी सब के सब मायदा पाकिस्तान के साथ इंशाल्लाह कर लेंगे। खुद सोचें, तसव्वुर करें कि जब 57 मुल्क मायदा कर लेंगे तो पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर कहाँ पहुँच जाएंगे और कितनी खुशहाली आ जाएगी। इस पर बात होगी। सबसे पहले आप सबसे एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है, हम सबका चैनल है। ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का चैनल है। ये पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में हक सच देखने और सुनने वालों का चैनल है। पाकिस्तान से ज़्यादा मुझे इंडिया में, सऊदीया में, कतर में, कुवैत में, इंग्लैंड में, वियतनाम में और बेल्जियम में, इन ममालिक में देखा जाता है। मैं तहे दिल से उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि हक सच दिखाने वाले अब बहुत थोड़े रह गए हैं। जो थोड़े रह गए हैं उनकी कदर करें, उनका साथ दें और उनको सुना करें। और इसके साथ मेरी आप सबसे बस एक ही अपील है कि देखें, ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है। ये मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग टाइम निकालते हैं मेरी वीडियोस को देखने के लिए। और अल्लाह आप सबकी मुश्किलें आसान करे, परेशानियां दूर करे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आपके बच्चों को आपका वफादार बनाए, इस मुल्क का वफादार बनाए, दीन इस्लाम का वफादार बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो देखें किस तरीके से ईमान मज़ारी ने जज को फंसाया, इस पे बात करूँगा। और उसके बाद फिर किस तरीके से चीफ जस्टिस को फंसा के जलील करने की कोशिश की गई। ईमान मज़ारी और इसके पीछे बहुत सारी और भी कुव्वतें थीं, और इनकी कमांड, इनको सरमाया बाहर से सप्लाई हुआ था, इसराइल से, इंडिया से। तो इस पे बात होगी। और आप सबसे बस एक ही अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें, और इस प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब करना है। इसका तरीका ये है कि पहले 2-3 मिनट वीडियो देखें, फिर लाइक करें, कमेंट्स करें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। फिर कंप्यूटर कभी भी आपको डिलीट नहीं करेगा, वरना कंप्यूटर आपको डिलीट कर देगा। तो अब देखें, एक केस था मारंग लागू के का नाम ECL से निकलवाने का और उसको बाहर भगाने का। ये कौन ऑपरेट कर रही थी? ये कर रही थी ईमान मज़ारी, शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी, जो एक आवारा गर्द शराब पीने वाली जानी किस्म की औरत है। इसने ये प्लान बनाया आलमी ताकतों के साथ मिलके, क्योंकि उनकी एजेंट है मारंग लागू, उन्होंने तो उसको छुड़ाना ही छुड़ाना है। तो इसने क्या किया जी? इसने एक रिट दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसने पैसे भी खिलाए हुए थे उन करप्ट जजों को, के डॉलर दिए हुए थे, करोड़ करोड़ डॉलर एक एक जज को दिया हुआ था। 3 रुकनी बेंच बनना था। तो
اب اللہ کی قدرت دیکھے، ایک طرف تو انسان فیصلے کرتا ہے اور ایک طرف اللہ فیصلے کرتا ہے، کہ اللہ کا فیصلہ اس سب پہ حاوی ہوتا ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے جو بینچ بنایا ان میں سے ایک بھی جج شامل نہیں تھا، خود چیف جسٹس تھے اور 2 ایمانداری سے فیصلے کرنے والے جج شامل تھے، عمران دار نہیں، ایماندار جج تھے۔ اب شری رام ایمان مزاری کو جب پتا چلا کہ یہ والا فیصلہ کرے گا تو اس نے کیا کیا، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے بدتمیزی کی، اور اس کے بعد انہوں نے بس یہ ایک الفاظ استعمال کیا کہ دیکھیں آپ اتنی بدتمیزی کرتی ہیں، جس دن آپ رگڑے میں آ گئی نا توہین عدالت کے تو آپ بچ نہیں پائیں گی۔ اتنی بات کرنی تھی تو اس نے حراست کا پرچہ درج کروا دیا جا کے چیف جسٹس پہ۔ وہ بیچارے یہی کہتے رہے کہ بھائی میں کیوں آپ کو ہراساں کروں گا، آپ تو میری بیٹیوں کی جگہ پہ ہو۔ لیکن یہ جو 2 نمبر عورتیں ہوتی ہیں نا، یہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں، اپنے سکے باپ کی نہیں بنتی ہیں، ان کے وہ چاہے غیرت سے ڈوب مرے، ماں غیرت سے ڈوب مرے، ماں تو خیر اس کی ہے ہی بے غیرت، وہ بھی ایسی ہی تھی، وہ لڑکیوں والے ڈیزائن کر کے، حالانکہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو عورت مردوں جیسی شکل اختیار کرے اور جو مرد عورتوں جیسی شکل اختیار کرے، اس پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کے فرشتوں نے لعنت فرمائی ہے، یہ وہ گندی نسل ہے۔ تو اب کس طریقے سے اس پہ اس نے کیا کہ پلان یہ تھا کہ کسی طریقے سے مارنگ لانگو کو، اچھا اس کو مارنگ بلوچ کہتے ہیں، یہ مارنگ بلوچ نہیں ہے، یہ لانگو ہے، لانگو قبیلے سے ہے، اور یہ قبیلہ انڈیا میں آباد ہے۔ یہ انڈیا سے آ کے لوگ یہاں پہ آباد ہوئے اور باقاعدہ ٹریننگ لے کے آئے یہاں پہ دہشت گردی پھیلانے کی، اور یہ سب کچھ عمران کے دور میں ہوا، ان کو فل ٹرین کیا گیا، پھر وہاں سے یہاں شفٹ کیا گیا، یہاں بسایا گیا، یہاں ان کو پاکستانی شناختی کارڈ لے کے دیے گئے۔ یہ اس میں فیض حمید بھی شامل ہے، اس میں عمران خان بھی شامل ہے، اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، سب کے سب۔ پی ٹی آئی کے دور میں جو گورنر تھا وہاں کا وہ بھی شامل ہے، جو وزیر اعلیٰ تھا وہاں بلوچستان کا وہ بھی شامل ہے۔ تو اس طریقے سے ان کو لا کے وہاں پہ بسایا گیا، ان کو وہاں پہ سہولتیں دی گئیں، اور یہ ڈاکٹر مارنگ لانگو ڈاکٹر بنی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کے پیسوں پہ، پیسے بھی ہمارے اور ہمارے ہی خلاف دہشت گردیاں، اور اس میں احمد میر بھی پوری طرح ملوث ہے۔ وہ کہتا تھا یہ میری بہن ہے مارنگ لانگو، اگر وہ تیری بہن ہے تو وہ تو غدار ہے، پھر تو بھی غدار ہے، تو اس سے بڑا غدار ہے، پھر تو بھی عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، ان سے پیسہ لے کے ہمیشہ پاک فوج کو بدنام کرتا رہا ہے۔ اور دیکھو اللہ نے کتنا اعزاز دیا پاک فوج کو کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی حفاظت کی ذمہ داری مل گئی، اور اس کے علاوہ 57 ملکوں کے 57 اسلامی ممالک 57 اسلامی ممالک کی کمانڈ بھی پاک فوج کو مل گئی، آفت سید آصم منیر صاحب کو مل گئی ہے۔ اب ڈوب مرو پی ٹی آئی کے گلیز گندی نسل کے کیڑوں، ڈوب مرو تم لوگ، اللہ بھی تم لوگوں سے ناراض ہے، یہ اللہ نے تم لوگوں کو ذلیل کیا ہے اور اس ذلت کے گڑھے میں ڈال دیا ہے کہ جس کی گہرائی کا یہ اندازہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر اتنے بھی غیرت ہے تو چلو بھر پانی لو اور اس میں ڈوب مرو کہ اللہ بھی تم لوگوں سے ناراض ہے۔ تو اس میں تو 99% قادیانی، تو قادیانیوں سے تو ویسے بھی مالک ناراض ہی ہے، کیونکہ وہ نبی پاک کے دشمن ہے۔ جو اللہ کے حبیب کا دشمن ہوتا ہے نا، اللہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ تو اب عدلیہ کے اندر سے جنگ شروع ہو گئی ہے، عدلیہ کے اندر تیزی آ گئی ہے، عالمی طاقتوں نے ان کو کھلا ڈالر دے دیے ہیں کہ وہاں سے تم لوگ لڑو۔ پھر افغانستان کو تیار کیا جا رہا ہے، اس سائڈ پہ وہ حملہ کرے، اس سائڈ پہ انڈیا کو تیار کیا جا چکا ہے، بالکل ریڈی بیٹھا ہوا ہے۔
اگر یہ ڈر رہے ہیں تو اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے چین، پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ترکی، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں 57 اسلامی ممالک۔ اب پاکستان اکیلا نہیں رہا ہے، یہ عمران کے دور میں پاکستان اکیلا ہو گیا تھا، اب پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے، پوری دنیا کے اسلامی ممالک کھڑے ہیں۔ 4 تو سپر پاور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ سپر پاور ہے۔ نمبر 2 پہ روس پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ بھی سپر پاور ہے۔ نمبر 3 پہ پاکستان خود بھی سپر پاور ہے۔ نمبر 4 پہ سعودیہ کھڑا ہے، وہ بھی سپر پاور ہی ہے۔ اور ترکی کھڑا ہے، وہ بھی سپر پاور ہے۔ تو آذربائیجان کھڑا ہے، وہ بھی ایٹمی سپر پاور ہے، ایٹمی ملک ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے اسلامی ممالک ہیں، تمام اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان کے عوام کو سوچنا پڑے گا، عوام کو ان غداروں اور ان ٹوٹ لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے حکومت کا اور حافظ سید اعظم منیر کا اور پاک فوج کا ساتھ دینا پڑے گا کہ جو ملک کے دفاع کے لیے ملک کا بھی دفاع کر رہی ہے، عالم اسلام کا بھی دفاع کر رہی ہے۔ اور میں نے کیا کہا تھا کہ ڈاکٹر اسرار نے اور حکیم سعید نے، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو آخری جنگ ہوگی اس کی قیادت ایک سچا کھرا سید کر رہا ہوگا۔ تو یہ حافظ سید اعظم منیر سچا اور کھرا سید ہے، یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی، فاطمہ کی اولاد ہی میری اولاد ہوگی۔ جس نے فاطمہ کی اولاد کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، اور جس نے مجھے برا بلا کہا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ عالم اسلام کا لیڈر بن گیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ جو لوگ حافظ سید اعظم منیر صاحب کو گالیاں دیتے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ میں 100% الفن آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اسلام سے خارج ہو چکے ہو۔ ایک مرتبہ صدق کے دل سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، دوبارہ کلمہ پڑھو، اگر شادی شدہ ہو تو دوبارہ نکاح کرو، کیونکہ انسان جب کافر ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آئندہ سے عہد کرو کہ آئندہ سے ہم کبھی بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ جس سے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں، تب جا کے معافی ملے گی۔ تو اس کے بعد دیکھیں جب یہ 57 ملکوں کا پاکستان کے ساتھ اسی ہفتے میں ہی قطر اور دبئی کا تو ہو جائے گا معاہدہ، اس کے بعد پھر باقی ممالک بھی آہستہ آہستہ مہینے ڈیڑھ کے اندر اندر شامل ہو جائیں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ 57 ملکوں کی کمانڈ مل جائے گی، 57 ملکوں میں پاکستانیوں کو ترجیحی طور پہ روزگار ملے گا، تو یہاں سے بے روزگاری ختم اور اتنے لوگوں کو روزگار ملے گا کہ وہاں سے زر مبادلہ کے ذخائر اتنے آئیں گے کہ ہمارا خزانہ بھر جائے گا، ہم IMF کے چنگل سے نکل جائیں گے۔ اپنا اسٹیٹ بینک جو عمران نیازی نے رکھوا دیا تھا، گروی رکھوا دیا تھا IMF کے پاس، وہ ہمیں واپس مل جائے گا، پھر ہم آزادانہ طور پہ بجٹ بنا سکیں گے، پھر غریب لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے۔ اور میں الفن آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سی پیک کمپلیٹ ہوتے ہی 2 سال رہ گئے ہیں، آپ لوگوں کو بجلی، پانی، گیس تینوں چیزیں فری مل جائے گی، اور عنقریب اس پہ عمل ہو جائے گا۔ پیٹرول انشاءاللہ 100 روپے لیٹر تک آ جائے گا، اسی طرح بجلی اور گیس کے ریٹ بھی کم ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کو یہ ایک اور خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا دفاع اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ پاکستان نے اپنے میزائلوں کی رینج اتنی بڑھا لی ہے کہ اب اسرائیل کا کوئی بھی شہر پاکستان کے میزائلوں سے باہر نہیں ہے۔ یہ اس وقت بھی ڈاکٹر قدیر خان نے بنانے کی کوشش کی تھی جب اس مردود اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے
اور جو ملک پاکستان کا دشمن ہے اللہ ان سب کی نسلوں کو تباہ کرے۔ مشرف نے ڈاکٹر قدیر خان کو اسی وجہ سے عہدے سے بھی ہٹایا تھا اور ان کو قید بھی کر لیا تھا کہ اسرائیل کی تک میزائلوں کی رینج کیوں بڑھائی جا رہی ہے، امریکہ تک کیوں بڑھائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ تھی ڈاکٹر قدیر خان کو نشانہ بنانے کی۔ ڈاکٹر قدیر خان ملک کا وفادار تھا، یہ باجوہ صاحب ملک کا وفادار تھا، ورنہ وہ بھی عمران کے ساتھ مل کے ایٹمی صلاحیت کا سودا کر دیتا تو وہ بھی اس کو مزید ایکسٹینشن مل جانی تھی، لیکن اس نے ملک کو ترجیح دی۔ تو ہاں، ملک کے غداروں میں سب سے بڑا غدار اگر کوئی تھا تو وہ فیض حمید ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے عمران خان۔ یہ دو غداروں نے مل کے ملک کو بہت زیادہ نقصان دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور پاکستان نے جو عالم اسلام کی کمانڈ سنبھالی ہے اس میں پاکستان کی غیب سے مدد کرے اور آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے، ہمیں اندرونی دشمنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی ملک کے اندرونی دشمن ہیں، ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان سب کو نیست و نابود فرما، یا تو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو پھر ان کو ان کی نسلوں سمیت تباہ و برباد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔